शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। ना मांगते हैं अल्लाह आपसे शैतान मरदूद की जो दिलों में वसवसे डालता है। और उस दिन से डरो जब कि तुम अल्लाह के हजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान ना होगा। देखिए, उस दिन से यानी अभी वो वाला दिन आया नहीं है, वो दिन आएगा। यानी अभी जो दिन चल रहा है यही चलता रहेगा। ये दिन ऐसा होगा कि जब इसमें ऐसा दिन आएगा कि जबकि तुम अपने अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे, यानी हमें अल्लाह के सामने लौट कर जाना है। जो हमारे माल होते हैं वो सब के सब अल्लाह ही के सामने आते हैं और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान ना होगा। यानी कोई भी किसी इंसान को किसी किस्म का भी नुकसान तो अल्लाह ताला देना चाहते भी नहीं, आपको पता है, अभी भी नहीं देना चाहते हैं। अभी भी जो लोग जहन्नुमों के अंदर पड़े हुए हैं, बुराइयों के अंदर पड़े हैं, अल्लाह ताला निकालना चाहते हैं, लेकिन जब तक इंसान खुद ना निकलना चाहे तो जोर जबरदस्ती तो नहीं है। जब अल्लाह ताला जोर जबरदस्ती नहीं करते तो हमारे बड़े जो हैं वो क्यों जोर जबरदस्ती करते हैं दूसरों के साथ, बच्चों के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं कि तुमने ये करना ही करना है। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि क्या उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसको जिधर मोड़ेंगे, जिस मजहब में डालेंगे, जिस अकीदे में डालेंगे, जिस फिरके में डालेंगे, वो उधर ही चलना शुरू हो जाएगा। ये तो इंसान है जो जुल्म करता है अपनी औलाद के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ इंसान जुल्म कर रहा होता है। अल्लाह कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। आगे चलते सूरह बकरा की 182 है। मोमिन, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मामला करने लगो तो उसको लिख लिया करो। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने किसी से कोई चीज मांगी, एक तो पैसे के लिए आप लोग वो करते हैं ना, तो अगर आप दुनियावी देखेंगे तो उस हिसाब से तो पैसे के लिए ही होगा कि आपने किसी से पैसा मांगा या कर्ज मांगा। लेकिन एक और चीज है कि जब हम लोगों ने कर्ज जो होता है वो एक और भी होता है, दूसरी किस्म का रूहानी कर्ज जो है, मैं उसकी बात करी। वो ये होता है कि जब आपने किसी को, दूसरे इंसान को, जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, तीसरा मैं हूँ, या मेरे साथ किसी एक इंसान ने बात की है, तो उसने जो बात मेरे साथ की है तो मैं उतनी ही बात मुझे आगे बतानी होगी, मुझे उसके ज्यादा बात नहीं बतानी होगी। लिख लिया करो। आज के जमाने में तो वीडियोस बन जाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। आप अपनी उसके लिए अगर आपको सही बात याद नहीं रहती तो आप उसको ऑडियो में या वीडियो में आप रिकॉर्ड कर लें, ताकि जब आप किसी दूसरे के साथ वो बात करें तो आप उतनी ही बात करें जितना बोला गया है, तो ज्यादा ना करें। क्योंकि आजकल के जमाने में बड़े लोगों को मैंने देखा मैं जिनको समझती थी कि ये तो बड़ा समझदार हैं, बड़े ऐसे वैसे, तो जब वो बात करते हैं तो वो जितनी हमने बात की होती है उससे एक्स्ट्रा लगा के अपने से ना मिर्च मसाला लगा के वो बयान कर रहे होते हैं। जैसे एक बहुत बड़े इल्म वाले आलिम जो थे वो आए, उन्होंने भी यही काम किया। मेरी उनसे बात हुई थी तो जितनी मेरी बात हुई थी उसको छोड़ के पता नहीं उन्होंने क्या समझ के और कुछ और ही बातें करना शुरू कर दी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जितनी आपके साथ बात की जाए उतना ही आप वो करें और लिख लिया करो। और लिखने वाला तुम में से किसी का नुकसान ना करे, यानी ना एक्स्ट्रा बात करें, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा बात ना करें, थोड़ी सी भी कम बात ना करें, वही बात करें। कम बेशक कर दें लेकिन एक्स्ट्रा बात ना करें। लिखवाने का मकसद यही है। तो ये अगर वीडियोस ऑडियोस की सूरत में हो तो वो भी बेहतर है। बल्कि इंसाफ से लिखे, नेज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है, लिखने से इनकार भी ना करे। यानी अगर देखा जाए तो अपने दिमाग की तख्तियों के अंदर भी अभी वो लिख रहा है ना, जब दिमाग में सोच में वो जो चीजें डाली जाती हैं तो उनको गौर से सुन के और फिर डालना चाहिए, ताकि जितनी बातें बताई गई हैं उतना ही वो बयान करे, उससे ज्यादा बयान ना करे। और जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया, लिखने से इनकार भी ना करे। दस्तावेज लिख ले, यानी पेपर वगैरह के ऊपर लिख ले। तो अपने दिमाग की तख्ती में लिखना चाहते हैं वहां पे भी लिख ले और एक एक लफ्ज ऐसे ही लिखे। और जो कर्ज ले वही मजमून बोल कर लिखवाए, यानी पूछ पूछ के करें कि अच्छा ऐसा बोला था, इस तरह हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर जाके जब हम लोग उसके साथ उसी बंदे के पास वापस जाते हैं तो हमें उस बंदे से
کو سامنے لے کے جانا پڑے گا کہ کیا یہ بات ایسے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو وہ بات جیسے ہوئی تھی ایز اٹ از بتانی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے نا بڑے کافی سارے لوگوں کے دماغ اتنے تیز نہیں ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹی باتیں جتنی بات ہوئی ہوتی ہے اس سے ڈبل کر کے ٹرپل کر کے تب آگے سے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ اتنا تیز نہیں ہوتا، سمجھدار ہی نہیں ہوتے، عقل وقل ہوتی نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو منہ میں آئے بک دیا ہے، وہ اس طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ سے کہ اس کا مالک اچھا مضمون بول کے لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہی خوف کرے. اچھا اللہ سے اللہ ہمیشہ جب بھی وہ کرے کوئی بات ایسی کرے تو وہ سوچ کے کرے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میری سامنے کتنی بات ہوئی تھی اور میں کتنا مرچ مسالہ لگا کے بات کروں. تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. روزے اور زرے قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، یعنی کوئی بھی بات کم نہ کرے. جیسے اب میں قرآن پاک پڑھ کے بتا رہی ہوں، اگر میں اس میں سے اپنے سے کوئی باتیں کرنا شروع کر دوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور ایکسٹرا کر رہی ہوں، تو وہ بھی میرے اوپر آ جائے گا کہ میں نے کتنا اپنی سائڈ سے کیا، اپنی طرف سے کیا، تو وہ میرے اوپر ہوگا، قرض ہوگا میرے اوپر وہ کہ میں نے غلط کیوں بات کی ہے. نہ لکھوائے. اور لکھا ہے کہ اور قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے. یعنی جو انسان صحیح طریقے سے سمجھتا ہو اس چیز کو، اور جو وٹنس ہو اور وہ ایک ایک چیز کو ایگزیکٹلی ویسے ہی بات کرے. اگر ان کے پاس کوئی ولی ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا انسان پاس موجود ہے یا سمجھدار جو انسان ہے، وہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ریکارڈنگ کر لے، ویڈیو بنا لے، یا پھر اس کو لکھوا لے کہ ہماری کتنی ڈیل ہوئی تھی، کتنی بات ہوئی تھی. تو کسی بھی چیز کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں، یہی نہیں ہے کہ قرض کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ جو پیسہ ویسا ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا آپ لوگ، یہ اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قرض دیں، کیونکہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کوئی قرض ہمارے یہاں تو کوئی قرض لیتا دیتا ہی نہیں ہے. ہاں بینکس وغیرہ سے لے لیتے ہیں پیسوں کے لیے، تو وہ بینک والے ہی پھر آگے سے ذمہ داری لیتے ہیں کہ انسانوں سے قرض نہیں لیتے ہیں یہاں پہ. تو پتہ نہیں لوگ وہاں پاکستان میں تو لوگ قرضے شرضے لے لیتے ہیں، پھر واپسی دینے کا تو بھول جاتے ہیں کہ واپسی بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ قرضہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیں کہ واپس کوئی نہیں ہونا. وہاں پہ پاکستان میں اگر دے رہے ہیں تو اتنا دیں کہ آپ سوچ کے دیں کہ اس کے بعد مجھے واپس کوئی نہیں ہونا. تو یہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو. دیکھیں مضمون کا مطلب یہ ہے کہ ایز اٹ از جتنا بھی لکھا ہے وہ ایز اٹ از بات کی جائے. اچھا تو اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو. یعنی جو ہماری دماغ کی جو طاقتور جو ہیں ان کو سوچ سمجھ کے کہ اس نے کتنی بات کی ہے. ہمارے اندر دیکھیں مرد جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو جو بولا وہ ہماری سوچ ہوتی ہے، اور سوچ کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کو ایز اٹ از ہی بیان کیا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایز اٹ از بیان نہیں کیا جا سکتا تو آپ کوئی ایسے طریقے آزما لیں. آج کے زمانے میں تو ویڈیوز بن جاتی ہیں، تو ویڈیو بنا لیں آپ، تو پھر اس کو بیان کر دیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز یاد نہیں رہی تو سننے والے پھر بعد میں سن لیں کہ کتنی بات ہوئی تھی اور کتنی نہیں ہوئی تھی. اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم پسند کرو. یعنی 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ان کا بتایا گیا کہ کافی زیادہ لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی بات کے گواہ ہونے چاہیے، جن کو آپ چیک کر سکتے ہو ہاں کہ یہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے. یعنی پوری طرح سے سوچ کو اپنی دماغ سے پھر دوسرے سے گواہی بھی لے لو کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. پھر جب لکھوا لیں گے تو وہ تو سب سے بیسٹ ہوگا، جو یا لکھا ہوا اور سائن کیا ہوا یا پھر آپ کی ویڈیو آڈیو میں آ جائے تو وہ بھی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اب دیکھیں ایک سوچ دو طرح سے اپنے دماغ کے اندر رکھنی ہے کہ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا، اپنے دماغ میں پورا اس کا پلاننگ کر کے کہ یہ بات اس نے ایسے کی تھی، یہ بات اس نے ایسے کی تھی، اس طرح کر کے لکھوانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جب گواہ طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اب گواہی دیکھو کون کو کس نے دینی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتا رہی ہے، میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ یہ ہمارا اعمال نامہ ہے. قرآن پاک جو ہے یہ ہمارا اعمال نامہ ہے.
جب کوئی انسان ہمارے پاس کوئی چیز لے کے آتا ہے تو ہم نے اس کا فیصلہ اس قرآن کے ذریعے ہی کرنا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ قرآن کرے گا، قیامت کے دن فیصلہ قرآن کے ذریعے ہوگا ہر چیز میں۔ تو یہ قیامت ہی کا دن چلا آ رہا ہے، اسی کے ذریعے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اسی کو گواہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو ہی گواہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو کے اندر سے وہ چیزیں لیں جو فیصلے ہوتے ہیں، یعنی قانون جو ہے وہ قرآن سے لے لیں کہ کس طرح کا قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب گواہ طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور تھوڑا قرض تھوڑا ہو یا زیادہ ہو بہت، اس کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کریں، یعنی اس کی ہر چیز پراپر طریقے سے ہمارے پاس وٹنس ہونی چاہیے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو بنا لیں، آڈیو بنا لیں، وہ تو سب سے بیسٹ ہے۔ تو پھر بعد میں وہ اس کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کے ہم لوگوں نے فیصلے میں نے اپنا بھی فیصلہ جو کرنا ہے تو میں نے قرآن ہی کے ذریعے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کل بھی ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے تو ان کو جب بات کی جا رہی تھی ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ قرآن کے خلاف کریں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ جو قرآن پاک 24 گھنٹے پڑھ رہے ہوں اور قرآن کو نہ مانیں، اس پہ عمل نہ کریں، تو ایسے لوگوں کی گواہیاں زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا کریں۔ بڑے بڑے لوگ نا، گوار ٹائپ کے لوگ، جاہل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب اس طرح کی عورتیں یا اس طرح کے مرد آ کے وہ 24 گھنٹے جو قرآن عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب آ کے سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اوہ واہ 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 واہ، یہ تو بڑی عربی پڑھ رہے ہیں تو ان کو بڑا کچھ علم ہوگا۔ عربی پڑھنا سب کچھ نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ عمل ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عربی پڑھنے کا جس پہ عمل ہی نہ کیا جائے۔ نزدیک نہایت کرین انصاف ہے، اور اللہ اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ شہادتیں تو میں قرآن سے ہی دے رہی تھی، اور لوگ جو تھے وہ آ رہے تھے تو ہنسی مذاق اڑائے تھے۔ میں پھر ان کو بتایا کہ آپ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ تو قرآن میں نہیں لکھا۔ پھر وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پھر بھی مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن قرآن میں نے ان کو آیت پڑھ کے بتائی تب بھی انہوں نے نہیں سنا۔ تو ایسے مولوی حضرات جو اس پہ خود عمل نہ کریں، بس دوسروں کی بےزتیاں کرنے کے لیے آئیں یا دوسروں کی انسلٹ کرنے کے لیے آئیں، تو ان کے پیچھے ہمیں بھی نہیں جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر کسی نے لکھوایا نہیں ہے یا کسی نے وہ کیا نہیں ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ باتیں اتنی ہی کرنی چاہیے جیسے جو لکھی ہوئی ہیں، جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہونی چاہیے۔ اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، یعنی خرید و فروخت کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جس وقت ہم قرآن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی بات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے بولا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا فلانا شخص کہتے نہیں ایسا نہیں لکھا ہوا، تو پھر ہم لوگ خرید و فروخت، یہی تو خرید و فروخت ہے انسانوں کی۔ وہ اس قرآن پاک کو کے اوپر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کا وہ سارا چیزیں سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو، جیسے ابھی میں کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں لکھ رہی ہوں قرآن کی کہاں پہ کون سی آیت کہاں پہ لکھی ہے، کون سی کہاں پہ لکھی ہے۔ آپ لوگ بھی یہ کرنا چاہیں، اگر آپ قرآن کو علم کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ہر انسان کے لیے، خالی میرے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے۔ اور کاتب دستاویز کو اور گواہ کسی طرح کا نقصان نہ کرے، جو لکھنے والا ہے وہ کسی طرح کا نقصان نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے جو چیزیں ہم نے قرآن پاک سے، کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ سارے کے سارے قرآن سے ہونے ہیں، تو جب فیصلے قرآن سے ہونے ہیں تو پھر ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کون سی چیز لکھی ہے، وہ ہمیں مضمون پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے مضمون کا لکھا ہوا تھا نا، کہ مضمون کا پتہ ہونا چاہیے، تو ہم لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ مضمون آپ لکھتے جائیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے، اس نمبر کی آیت یہاں پہ لکھی ہے، اس نمبر کی یہ لکھی ہے، تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ کسی قسم کا نقصان، یہ جو ہمیں بولا جائے نا، ہمارے جو ہاتھ پاؤں کان یہ جو سارے ہیں یہی گواہیاں دیتے ہیں نا، یہی ہمارا سب کچھ ہے، شعور کے اندر، ہمارے جسم کے اندر یہ سب موجود ہے۔ ہم وہ جو کہتے تھے نا ہمارے ہاتھ پاؤں اور کان اور زبان یہ سب گواہی دیں گے، یہی آج کے زمانے میں
جب ہم قرآن کا معاملہ لے کے آتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیتے ہیں، ہمارا دماغ گواہی دیتا ہے، ہماری زبان دیتی ہے، ہماری آنکھیں اور ہمارا کان، یہ سب ہماری گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی جگہ پہ یہ لکھا ہے، فلانی جگہ پہ، یہی تو گواہیاں ہیں، یہی تو سب کچھ ہے جس کے بارے میں بولا جاتا تھا۔ کیونکہ مجھے پہلے زمانے میں تو مجھے قرآن نہیں آتا تھا اس طرح سے پڑھنا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کے اوپر عبور حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ میں روحانیت کے اوپر جاتی ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر جو وہ ہم لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے، لکھوا لیں گے، کسی طرح کا نقصان نہ کریں، یعنی کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، یہ اگر نہیں، اور کاتب دستاویز اور گواہ کسی طرح کا نقصان نہ کریں، یہ ان کو بولا گیا۔ اگر نقصان کریں گے، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، یعنی یہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے قرآن کی آیتوں کے اندر سے بیان کر کے نہیں دکھائیں گے، تو یہ پھر گناہ ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں جب جو چیز لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی، جہاں پہ لکھی ہے، ہم نے فیصلہ تو اسی سے کرنا ہے نا، ہر چیز کا فیصلہ اسی سے ہوگا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور دیکھو کہ وہ تم کو نہیں، اور اللہ سے ڈرو، اور وہ دیکھو کہ وہ تم کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ میں نے نا سورہ 83 پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی 283 پڑھی ہے۔ اور دیکھو کہ وہ تم کو سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ مجھے بتایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو لوگ سن رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کرنا سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ جب ہمارے پاس کسی چیز کا معاملہ آئے گا تو ہم نے کس طرح اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو بولا کہ میرا سیکھنے کا مرحلہ ہے، تو میں سیکھ رہی ہوں قرآن کو۔ اگر کوئی سننا چاہے تو اس کی مرضی ہے، نہیں سننا چاہے تو اٹس اپ ٹو دیم۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی 284 ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ مل سکے تو رہن باضابطہ رکھ کر، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اگر تم سفر پر ہو، یعنی ہم لوگ دیکھیں اگر سفر پر ہو یہاں پہ بولا جا رہا ہے، تو ویسے تو ہماری زندگی جو ہے وہ سفر میں ہی ہے، ہم لوگ سفر میں ہی جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں کوئی رستے میں کوئی جگہ مل جاتے ہیں، کوئی انسان مل جاتے ہیں، یا کوئی بھی مل جاتا ہے، کسی براڈ پہ چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی سفر ہوگا۔ یہ والی زندگی جو ہماری چل رہی ہے یہ بھی سفر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے والا نہ مل سکے تو باقبضہ رکھ کر، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کا نا باقبضہ، اس کے قبضے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو، کسی چیز کو آپ رکھوا دو کہ چلو میں جیسے میں اپنی ایک بات بتاتی ہوں کہ مجھے نا چیزیں صحیح سے یاد نہیں رہتی ہیں، مجھے ایگزیکٹلی وہ چیز یاد نہیں ہوتی، تو میں لکھ لیتی ہوں، یا پھر میں آڈیو بنا میں وہ سیو کر لیتی ہوں، یا پھر مجھے کوئی چیز یاد نہیں آتی تو میں کیا کرتی ہوں، میں کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھ لیتی ہوں کہ جب مجھے اس چیز کو بتانا ہوگا تو میں اس چیز کو دیکھتی ہوں، یعنی میری رنگ ہو گئی، یا میری کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو میں سوچتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب مجھے یہ بیان کرنا ہوگا تو مجھے یہ چیز مجھے یاد کروائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے آپ یاد کر سکتے ہیں چیزوں کو، تو مجھے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے۔ اب دیکھیں میرا تھوڑا سا یہ ہے، میں اپنا بتا دیتی ہوں، آپ اپنا خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا کس طرح کا ہے، کہ مجھے ایک تو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں زیادہ، تو اس لیے مجھے یا تو اس کو آڈیو کی صورت میں کرنا پڑتا ہے یا لکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں لکھ کے بیان کرتی ہوں۔ یہ جو جیسے میرے پاس جب قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں تو جب میں پڑھتی ہوں تو میں پھر اس کو ایز اٹ از جو میرے دماغ میں آتا ہے، جو مجھے اس کا ریویل ہوتا ہے، میں ایز اٹ از آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بھی ایک امانت میرے پاس آتی ہے تو اس امانت کو ایز اٹ از آپ کو بیان کر دیتی ہوں جیسے میرے پاس آئی ہوتی ہے۔ ایکسکیوز می۔ اور شہادت کو مت چھپانا،
جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے سچائی کے ساتھ اس کو بیان کرنا پڑتا ہے، اس کو ایز اٹ از۔ جیسے ہم لوگوں کی تھوڑے دن پہلے جو لوگ کی آپ تھے وہاں پہ، تو ہمارا جو معاملے کچھ ہو گئے تھے، اور کل کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ہمارے براڈ پہ کچھ لوگ آئے اور وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو بولا بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو مان نہیں رہے تھے وہ لوگ، اتنے بڑے بڑے ہو کے، علم والے ہو کے، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے اور مان نہیں رہے تھے۔ تو اس کا مطلب جب ان کے جانے کے بعد بھی جو میں نے بات کی وہ میرے پاس ریکارڈنگ میں ہے، تو وہ میں ریکارڈنگ میں نے کہا تھا میں لگاؤں گی، مجھے بس تھوڑا سا بزی ہوگی اس لیے لگا نہیں سکی۔ آج میں کوشش کروں گی کہ میں وہ چیزیں لگاؤں تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے، ان کو سمجھ آ سکے کہ میں نے ان کے بارے میں کیا بات کی تھی۔ آ، تو آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے وہ آپ بیان کر دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں وہ موقع ملے گا ان کے ساتھ ملنے کا، کیونکہ لوگ آتے ہیں اپنی باتیں کر کے اور بھاگ جاتے ہیں، دوسروں کی سننے کی ہمت نہیں ہوتی ہے ان کی۔ تو کوشش کرنی چاہیے جتنی اپنی بات کر رہے ہو پھر دوسرے کا بھی سنو۔ اور آگے ہے 285 سوری 283 پڑھی تھی، یہ 284 پڑھنے لگی ہوں پر۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو گے تو اور اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اور وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو میں اپنے آپ کو میں دیکھتی ہوں تو میں تو ایک ایسا انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے قرآن پاک کا، اور آپ لوگوں کو بھی دیا ہوگا، آپ لوگوں کو شعور بھی دیا ہوگا۔ جب پڑھتے ہیں ہم لوگ، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی زبان میں تو ہمیں پتہ چلنا لگ جاتا ہے۔ خالی میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سارے سب کو ہی پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارے بڑے اکابرین نے جو ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا ہے کہ پہلے کسی کے پاس آیا تھا، ہر کسی کے پاس آتا ہے۔ جب جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اس کو اسی طرح ریویل ہوتا ہے جیسا اس کا ہونا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس قرآن کو شرک کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ریویل ویسے نہیں ہوتا جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی ہماری ہائی کانشیسنس یا ہماری لو کانشیسنس جو ہے، جو سوچیں ہیں ہماری، ان کے بارے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو تم دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے اور چھپاؤ گے تو سب کا حساب تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز کا حساب لیں گے، چاہے ہم کھول کے بیان کریں چاہے ہم چھپا کے کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے نا ہم لوگوں کو، مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا ان کو کس پہ بھروسہ ہے، لیکن مجھے میرے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ جب وہ معاملہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کہاں سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فیصلہ قرآن سے ہی کیا جاتا ہے، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں بھی اگر ہیں یہاں پہ تو ہمیں بھی اگر فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے کسی کے لیے تو ہمیں اس کا ایز اٹ از فیصلہ کرنا ہی ضروری ہے، اور جسے چاہے عذاب دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنا کسی کو نائب بناتا ہے اس دنیا کے اندر تو یہ سارے انسان جو ہیں ان سب کو اہمیت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان یونیک ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نا کچھ لوگ جو ہے ہمارے وہ بڑے اہمیت والے ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا، حالانکہ آپ لوگوں نے خود چنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، اپنے بڑوں کو اپنے لیے پیشوا آپ لوگ خود چننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات کر رہا ہے تو یہ تو بڑا ہمارا آ گیا۔ دیکھیں میرا بھی، میں اپنا یہ بتا دوں کہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کسی قابل ہی نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر مجھ پہ کوئی وہ ڈالتے ہیں، ذمہ داری ڈالتے ہیں تو میں اس ذمہ داری کو کوشش کروں گی کہ میں اس کو ایز اٹ از بیان کر دوں، لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا میں اپنے لیے کروں، جو بھی کام بھی کروں گی اچھا کروں گی تو مجھے اس کا اچھا اجر ملے گا، برا کروں گی تو برا اجر ملے گا۔ آپ بھی جو کریں گے، خود جو کریں گے نا، آپ اچھا کریں گے تو اچھا اجر ملے گا، برا کریں گے تو برا اجر ملے گا، لیکن آپ اگر یہ سوچیں گے نا کہ پہلے زمانے میں کوئی نبی رسول آئے تھے اور وہ آپ کو آ کے تو بھی وہ والے آ کے تو آپ کو کچھ کریں گے یا آپ کو کچھ دیں گے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہے، اور جو انسان آپ کے سامنے موجود ہیں وہی کریں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر میں مر جاتی ہوں، میں چلی جاتی ہوں، یا کوئی انسان دوسرا چلا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو پھر اس کا اللہ کا معاملہ ہوگا، پھر آپ نئے سرے سے جو بھی انسان آپ کے سامنے موجود ہوگا اس کا معاملہ لے کے آگے آگے آپ کو چلنا ہوگا،
لیکن یہ والی چیزیں اگر ہم کرتے ہیں نا کہ کوئی انسانوں کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو آئے تھے وہ ہمارا حساب کریں گے یا وہ ہمیں کچھ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، جو موجود ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے ہے 285 ہے سورہ بقرہ کی، رسول اور کتاب، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ اور اس کا پیغام، اس کے اندر جو پیغام ہے، پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، یعنی رسول اور کتاب جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو لکھا جا رہا ہے کہ وہ انسان کیسے نہیں ہو سکتا؟ انسان وہ ہوتا ہے، ہر وہ شخص رسول ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام لے کے ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ سارے کے سارے یہ جو انسان ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہی انسان ایک پیغام، دیکھیں آپ کے دماغوں میں جو پیغام ہوتا ہے، آپ ہر کسی کو اپنا پیغام دوسرے کو، دوسرے کا تیسرے کو، تیسرے کا چوتھے کو دے رہے ہوتے ہیں نا۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا، کہ وہ اس کے پاس جو پیغام آتا ہے وہ ایک سے دوسرے کو دیتا ہے۔ کچھ اللہ کے پیغام ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں کے پیغام ہوتے ہیں، اور ان کو وہ جو پیغام اللہ کے ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از سچائی کے ساتھ بیان کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسانوں نے، جیسے آپ نے کسی انسان کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے تو آپ نے اس انسان کی وہ بات ایز اٹ از نہیں بتائی، تو آپ نے پھر شیطان والا کام کیا، یعنی ابلیس والا کام کیا، وہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کام کیا۔ ابلیس جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو اللہ ہے وہ اللہ جو ہے وہ سچائی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر سے ابلیسیت نکال کے، شیطانیت نکال کے، اور ہم سچائی کی طرف لے کے جائیں گے تو ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے ہم نے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی سچائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف جائیں تو شیطان کی طرف جا رہے ہیں۔ دو ہی رستے ہیں نا، ایک سیدھا اور ایک الٹا، یعنی ایک سیدھا اور ایک برا، اچھا اور ایک برا، دو ہمارے رستے ہیں۔ تو اگر آپ نے سیدھا اور برے کے بیچ کا جو رستہ آپ نے اپنانا ہے وہ اللہ کا رستہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیدھا جو ہے وہ اللہ کی طرف لے جائے گا، الٹا جو وہ شیطان کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن میانہ روی اختیار کریں گے تو وہ بیچ والا ہو جائے گا، جو سب سے بیسٹ ہے، اس کی طرف جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مومن بھی سب اللہ، یعنی اگر بالکل ہم اچھائی کی طرف 24 گھنٹے اچھا 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 کرتے رہیں گے تو ہم برائی سے سیکھیں گے کیسے؟ تو ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ بیچ کا رستہ اختیار اس لیے کرنا ہوگا، یہ جو بولا جا رہا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہوگی سب کے لیے۔ اور سب اللہ پر اور فرشتے، اچھا، اور سوری، نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم لوگ جو چیزیں ہمیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم لوگ اس کے اوپر ایز اٹ از ہی بلیو رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، کہ جیسے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بالکل صحیح طریقہ، میانہ رفیع کا جو طریقہ ہے وہی سب سے بیسٹ ہے۔ اور مومن بھی یعنی مومن بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شیطان کے اوپر ایمان رکھیں گے تو وہ آپ کو شیطانی باتیں بتائے گا، جھوٹ پھیلائے گا، اور جب آپ اللہ کی بات کے اوپر سچائی کی طرف جائیں گے تو پھر وہ آپ کو سچ ہی بتائے گا، ٹھیک ہے؟ سچائی کے اوپر یقین رکھیں گے، رکھا جائے گا۔ آگے ہے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، ایک منٹ کے ملائکہ تھے وکتبہ ہی، ہاں، کتابوں پر، یعنی کتابیں میں آپ کو دکھا دیتی ہیں، جو کتابیں بولی گئی ہیں نا، ایک کتاب کا جہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ کتابیں جو بولی گئی ہیں ان کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتابیں کہاں ہیں۔ بڑی دفعہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن آج جو میں بتاؤں گی، ہمارے دماغ کے اندر جو اعمال ہم نے کیے ہوتے ہیں، جو